Assalamu alaikum. Welcome back to Human-Computer Interaction. Today's lecture is about design principles. آج کا لیکچر ڈیزائن پرنسپلس کے بارے میں ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے مینٹل ماڈلز ڈسکس کیے تھے. وی لکڈ ایٹ دی سائیکالوجی آف ایکشنز. مینٹل ماڈلز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں اور کیسے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے, اینڈ ہاؤ فالٹی مینٹل ماڈلز آر ڈیولپڈ. پھر ہم نے گولز کی نیچر کیا ہوتی ہے اور ایک ایکشن سائیکل دیکھا تھا which relates the goals to the actions that we perform. اور اس کے علاوہ ہم نے ایررز بھی دیکھے تھے. We looked at the fact that we make errors. Human beings errors commit کرتے ہیں. Today we will turn ourselves towards a similar subject, and that is design principles. But we first have to see what is the relationship between design principles and mental models. So let's take a look at the topics that we will discuss in today's lecture. سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم conceptual models کو ڈسکس کریں گے. What are conceptual models and how are they related to mental models? Then we will look at various design principles, visibility, affordance, constraints, mapping, consistency and feedback. لاسٹ لیکچر میں ہم نے mental models ڈسکس کیے تھے. Now what are mental models and how are they formed? آئیے ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. Human beings or users interact with objects in the world. دنیا کے اندر جو ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں, ڈیوائسز ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, اور اس انٹریکشن کے بیسس پر یوزرس وہ کچھ پرسیپشن حاصل کرتے ہیں. They perceive how the object works and how it functions. اب اس پرسیپشن کے بیسس پر ایک خیال, کچھ ایکسپلینیشنس اور کچھ تھیوریز ڈیولپ ہوتی ہیں یوزر کے اینڈ پر اس آبجیکٹ کے بارے میں. These theories, these explanations are known as mental models. Now, these objects are designed by someone, are developed by someone. The person designing these objects is known as the designer. The way that the designer intends the object to behave is known as the conceptual model. تو دونوں ماڈلس میں فرق کیا ہوا کہ مینٹل ماڈل وہ ماڈل ہے جو کہ ایک نارمل یوزر, ایک عام انسان کسی آبجیکٹ کے بارے میں ڈیولپ کرتا ہے اس کے فنکشننگ کے اوپر. Whereas the conceptual model is the theory, the explanation and the kind of idea about the object, the intended model about the object. تو یہ ڈیزائنر ڈیولپ کرتا ہے اپنے ذہن میں جب وہ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. There is also another type of model, a third model, and this is concerning the object or a system. ایک آبجیکٹ ایک ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے, ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے. So if this is a system, then this system has a system image جس کو implementation model کہتے ہیں. So let's take a look at the difference. There are three types of models. First type of model is the user model جس کو ہم mental model کہتے ہیں. The second type is the design model جو کہ ڈیزائنر کا conceptual model ہوتا ہے. And the third is the system image جس کو ہم implementation model بھی کہتے ہیں. The system image or implementation model results from the physical structure that has been built. وہ physically وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے, that is the system image. For example, documentation, instructions, labels, یہ سب چیزیں مل کر system image بنتی ہیں. So first of all, we want to clearly understand what the conceptual model is and how it relates to the mental model. ان کا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے. So سب سے پہلے ہم conceptual model کو ڈیفائن کرتے ہیں. Let's take a look at a definition of conceptual model. Conceptual model کیا ہے؟ It's a description
of the proposed system in terms of a set of integrated ideas and concepts about what it should do, behave, and look like. That will be understandable by the users in the manner intended. ایک اور ڈیفینیشن کنسیپچل ماڈل کے بارے میں, the way designers choose to represent the working of the program to the user. تو کنسیپچل ماڈل بیسکلی یہ وہ طریقہ ہے, وہ خیالات ہیں, وہ انداز ہے جو کہ ڈیزائنر چاہتا ہے آبجیکٹ جو ہے وہ پرسیو ہو اس انداز سے یوزر کو. سو اٹس دی وے ان وچ دی آبجیکٹ شوڈ بہیو اینڈ بی پرسیوڈ ایز سچ بائی دا یوزر. تو کنسیپچل ماڈل ڈیزائنر کا ہوتا ہے. ناؤ دیر از ون پرابلم اینڈ دیٹ از دیٹ وین پیپل یوزرز دے یوز اے سسٹم اور ڈیوائس, تو اس وقت ڈیزائنر ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کر رہا ہوتا, ڈیزائنر اس وقت موجود نہیں ہوتا. ڈیزائنر ایکسپلین نہیں کر سکتا یوزر کو کہ اس نے اس آبجیکٹ کو اور اس سسٹم کو استعمال کیسے کرنا ہے. سو دی ڈیزائنر communicates through the system image. Now, if the system image does not make the design model clear and consistent, the user will have the wrong user model. تو یہ جو ڈیزائن ماڈل ہے, کنسیپچل ماڈل جو ڈیزائنر نے بنایا ہے, جب یہ امپلیمنٹ ہوگا سسٹم کے اندر, تو اگر سسٹم اس کنسیپچل ماڈل کو واضح نہیں کرتا کہ اس طریقے سے اس سسٹم نے بیہیو کرنا ہے اور یہ اس پہ ایکشنز پرفارم ہو سکتے ہیں, تو یوزر کا جو ماڈل بنے گا, یعنی جو مینٹل ماڈل بنے گا اس سسٹم کے بارے میں, وہ غلط ہوگا. یہ وہ نہیں ہوگا جو کہ ڈیزائنر نے چاہا تھا, دا کنسیپچل ماڈل. سو وی ہیو اے سسٹم اور اس سے متعلق ماڈل ہوتا ہے سسٹم ماڈل. اف دس سسٹم امیج از ناٹ کلیئر اینڈ کنسسٹنٹ, تو کیا ہوگا, یوزر ول ہیو اے مینٹل ماڈل, اے یوزر ماڈل وچ از فالٹی, وچ از ایرونیس, جو کہ حقیقت سے دور ہوگا. ناؤ ڈیزائنرز دے میک ون مسٹیک بٹ اے ویری بگ مسٹیک. وہ کیا ہے, ڈیزائنرز یہ کہتے ہیں کہ یوزرز کا جو مینٹل ماڈل ہے وہ ان کے کنسیپچل ماڈل کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی یوزر جب سوچے تو وہ ان کے خیالات کے مطابق سوچے, یعنی دی مینٹل ماڈل شوڈ میچ دی کنسیپچل ماڈل آف دی ڈیزائنرز. ناؤ دس از اے مسٹیک. This is a mistake. Why should the mental model match the conceptual model? Why can't it be the other way around? کہ conceptual model mental model کو match کرے. So very often this difference between the mental model and conceptual model creates some problems. One such problem was encountered by myself when I tried to use a car. اب جب آپ کار چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اسٹیئرنگ وہیل کی ضرورت ہوتی ہے اور گیئرس آپ استعمال کرتے ہیں. Now normally in any car there are about 4 or 5 gear positions. تو اس میں پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا اور بعض کارز میں 5واں گیئر بھی ہوتا ہے. And you also have the reverse gear. So normally اگر آپ نے اس میں reverse gear لگانا ہو تو وہ کچھ یوں ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے, ایک فگر ہے جس میں گیئر کی پوزیشنس دکھائی دے رہے ہیں, اور یوزلی اگر آپ نے ریورس گیئر لگانا ہو تو آپ رائٹ موسٹ پوزیشن پہ لے کے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو نیچے لے کے آئیں گے. سو it is the right most position and the bottom most position is the reverse gear position. تو جب میں نے اس کار کو چلانا چاہا, اب یہ کار کسی اور کی تھی, میں نے بورو کی تھی, تو اس میں میرا جو مینٹل ماڈل کیا تھا کہ آپ جب ریورس گیئر لگاتے ہیں تو وہ آپ سمپلی کلچ دباتے ہیں اور پھر رائٹ پہ وہ کلچ لیور کو گیئر لیور کو لے جائیں اور اس کو نیچے کر لیں.
So this was my mental model. So I was driving this car اور میں نے کہیں پارک کی ہوئی تھی اور ایک جگہ پر ضرورت مجھے پیش آئی کہ میں اس کو ریورس میں لگاؤں. تو جب میں ریورس میں نے لگانا چاہا تو ریورس گیئر مجھ سے نہیں لگ سکا. So I tried very, very hard. And at one point I had to push the car to get it out of a certain place. Now when I went back home, تو جن سے میں نے بورو کی تھی کار تو ان سے میں نے پوچھا, ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یوں ہوا ہے. So first of all وہ مسکرایا and he laughed and then he told me what the problem was. The problem was that the reverse gear was activated by pushing the gear down. Normal cars میں ہوتا ایسے کہ جب آپ نے گیئر لگانا ہو سمپلی کلچ دباتے ہیں اور گیئر کو آپ گیئر کی پوزیشن پہ لے جائیں, ریورس گیئر میں آپ لگا دیں. لیکن اس کار کی خصوصیت یہ تھی کہ پہلے آپ کو جو گیئر کا لیور ہوتا ہے اس کو آپ کو نیچے دبانا پڑتا تھا اینڈ دین یو کین پٹ اٹ ان دی ریورس پوزیشن. سو in this way you can see that my mental model did not match the conceptual model of the people who designed and developed the system. So from here we can establish a rule that if we want a system, an object to be easy to use, then the conceptual model should match the mental model of the user. اب آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے. What this diagram illustrates is that there are three types of models: mental models, implementation models جس کو ہم system image کہتے ہیں, and represented models جو کہ conceptual models ہوتے ہیں. Now, the closer the represented model, the conceptual model is to the mental model, the better system it is. تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو آپ کا conceptual model یہ مینٹل ماڈل کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا, اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا, تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اینڈ اف دس کنسیپشل ماڈل از کلوزر ٹو دی امپلیمنٹیشن ماڈل, دا سسٹم امیج, دین دس از ورس. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کچھ ڈیزائنرز اور کچھ ڈیولپرز جب ایک سسٹم بناتے ہیں تو اس میں جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں وہ دے ٹرائی ٹو کنفارم ٹو دی ٹیکنالوجی, یعنی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ سسٹم کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. اینڈ دے ڈو ناٹ بادر ٹو کنفارم دی ٹیکنالوجی ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دا یوزر. یعنی جو کنسیپچل ماڈل ہے وہ پھر مینٹل ماڈل کو صحیح طریقے سے میچ نہیں کرتا. سو دی ڈفرنس بٹوین دی مینٹل ماڈل اینڈ دی کنسیپچل ماڈل کریٹس پرابلمس فار دا یوزر. So this is the responsibility of the designer کہ وہ اس ڈفرنس کو کم سے کم رکھے. Now in our last lecture we were discussing the nature of goals, اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک ایکشن سیکوینس دیکھا تھا, ایک ایکشن سائیکل دیکھا تھا. Now usually people do not have difficulty forming the goals. Goals کو فارم کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے جب انہوں نے اس گول کے مطابق کوئی ایکشنز پرفارم کرنے ہوں. سو پیپل ہیو نو ڈیفیکلٹی ود انڈرسٹینڈنگ آف گول, بٹ دے ڈو ہیو ڈیفیکلٹی ود ڈیٹرمننگ ریلیشن شپ بٹوین انٹینڈیڈ ایکشنز اینڈ میکینزمس آف اے سسٹم. جب انہوں نے ایکشنز پرفارم کرنے ہیں اس گول کے مطابق کسی سسٹم پر, کسی آبجیکٹ پر, تو اس میں ان کو مشکل پیش آتی ہے. They also have difficulty determining functions of controls on a system and determining the relationship between specific manipulations and functions in each control, and also in determining whether the intended actions were performed successfully. So یہ ایک difference ہے. There is a difference between the mental state and the physical state. Mental state of the user and the physical state of the system. یعنی ایک یوزر اپنے دماغ میں جو انٹرنل ریپرزنٹیشنز بناتا ہے, جو خیالات بناتا ہے اور جو گولز انٹینشنز بناتا ہے, those goals and intentions cannot be mapped
onto the physical aspects of the system. So یہ ایک gulf ہے, یہ ایک difference ہے. This is known as the gulf of execution and evaluation. کہ آپ mental states اور physical states کے درمیان relationship کو قائم نہیں کر پاتے. What is the gulf of execution? The difference between intentions and allowable actions. Whereas the gulf of evaluation, this is the amount of effort a person must exert to interpret the physical state of the system and determine how well the expectations and intentions have been met. تو اگر آپ آسانی سے یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی سسٹم پر ایکشنز کیا پرفارم کرنے اور کیسے پرفارم کرنے ہیں, دین دا گلف آف ایگزیکیوشن از اسمال. اگر نہیں تو پھر یہ گلف لارج ہے. سملرلی if you can easily understand the consequences of the actions, کہ آپ ان کو زیادہ آسانی سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, then this is the gulf of evaluation, اور یہ چھوٹا ہے. اور اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے to perceive the result of your actions, then the gulf is large. So this gulf of execution and gulf of evaluation, یہ ایک پرابلم ہے. یہ کم سے کم ہونا چاہیے, بلکہ آئیڈیلی یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. So how can we bridge the gulf of execution and evaluation? اس کو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ Well, one of the ways we can do this is by using the 7 stages of the action cycle as a reference point. اور یہ ہم نے last lecture میں اس کے بارے میں پڑھا تھا. And in order to achieve this, we also need to know about some design principles. The design principles will help us to achieve this. Secondly, we need to make use of good conceptual models. اگر دونوں کا استعمال کریں گے, then this gulf will be bridged. یہ کم ہو جائے گا. So now let's take a look at different design principles. The first principle that we will consider is visibility. Visibility کیا ہے؟ This is making functions of a system and object visible and making the correct parts visible. There's a saying, out of sight, out of mind. جو چیزیں, جو functions کسی آبجیکٹ کے out of sight ہیں, آپ کو نظر نہیں آتی, then you will not know about them. And when you do not know about them, تو آپ اس آبجیکٹ کو اور اس سسٹم کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے. So the first key thing is making these critical functions visible to your user. کہ آپ کا جو یوزر ہے اس کو یہ functions نظر آئیں. Unfortunately, this principle is violated very often in the design of things. So, make the relevant parts visible. Now, to illustrate this principle, let's consider an example from everyday life. ایک صاحب تھے اور یورپ کے ایک شہر میں گئے, وہاں پہ وزٹ ہوا, and he went into a building which had swinging doors. These swinging doors were in a set of 5 or 6 doors. So as you can see on the diagram, this person first of all approached the first set of doors. Now these swinging doors were made up of glass. تو ایک رو کے اندر 6 دروازے تھے side by side. He approached the door and he pushed it and he went inside. اس کے بعد ایک second set of doors تھا. There was another row of swinging doors. And this is quite common in large buildings کہ 2 rows ہوتے ہیں دروازوں کے. Now one of the features about these doors was that there was no clue about where to push the doors. تو ہوا یہ کہ یہ صاحب جو ہیں جب یہ سیکنڈ رو کی طرف بڑھے تو یہ تھوڑا سا رائٹ پہ ہو گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا. اینڈ ہی ٹرائی ٹو پش دی سیکنڈ ڈور. پہلے رو میں انہوں نے فرسٹ جو ڈور تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو پش کیا تھا, اینڈ دین ان دا سیکنڈ رو ہی پش دی سیکنڈ ڈور. ناؤ وین ہی پش دا سیکنڈ ڈور, ان سے یہ دروازہ کھل نہیں پایا. ہی ٹرائیڈ اگین اینڈ اگین بٹ واز ناٹ سکسیزفل. وہ پھر پینک ہو گئے اور پینک میں انہوں نے آ کے انہوں نے پیچھے کی طرف جانا شروع کیا. He approached the first row of doors. اب جب پیچھے آئے تو he tried to push the door
this was the second most door from the left hand side, اور وہ بھی ان سے نہ کھلا. So this person was trapped. اب یہ صاحب پریشان کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. He is trapped between the two rows of doors. The reason for this is that these doors were actually, they were not visible properly. The controls on these doors were not visible. یہ جو دروازے تھے یہ اس طریقے سے بنے ہوئے تھے کہ it did not make clear کہ آپ نے push کہاں پہ کرنا ہے. These doors did not have any plates. ان پہ کوئی بار بھی نہیں تھی, کوئی لائن بھی نہیں تھی, کوئی ہینڈل بھی نہیں تھا, اور کوئی سپورٹنگ پلرز بھی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے. سو بیکاز آف دس ان کو کافی مشکل پیش آئی. سو اس سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں, ہم لرن کر سکتے ہیں کہ بائی ناٹ میکنگ تھنگس ویزیبل یو کین کریٹ پرابلمس. لیٹس کنسیڈر اندر ایگزامپل فرام ڈیلی لائف. اے کار, آپ نے کار کو دیکھا ہوگا. کار میں ڈفرنٹ کنٹرولز ہوتے ہیں which help us to perform different functions. For example, اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے, اس میں گیئر ہوتا ہے, لائٹس کو آن آف کرنے کے لیے سوئچز ہوتے ہیں, اینڈ دیر آر many controls that you can use to drive and use the car. Now for one moment, ذرا کچھ سیکنڈ کے لیے آپ تصور کریں کہ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. Would you be able to drive the car effectively and efficiently? Definitely not. یہ چیزیں visible ہیں تو آپ آسانی سے کار چلا سکتے ہیں. اگر visible نہیں ہے تو آپ کو کافی مشکل پیش آئے گی. اس طریقے سے in our everyday life, modern devices, they lack visibility. For example, take the example of a phone. There are many functions on a phone which are not visible, which makes modern day phones very hard to use. اکثر لوگوں کو اس کو استعمال کرنے میں کافی دقت ہوتی ہے کیونکہ فیچرز اس میں کافی ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے. So you find it hard to use. Another example I'd like to narrate to you is of a lift. اکثر بڑی بلڈنگز میں لفٹ ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک فلور سے دوسرے فلور پر جا سکیں. Now there was one such lift that was used by a person. لفٹ میں جب گئے تو وہ سیکنڈ فلور پہ جانا چاہ رہے تھے. اس کے لیے انہوں نے بٹن کو پریس کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں, لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا. He pushed the button and nothing happened. بعد میں کیا پتا چلا کہ in order for the lift to work, for the buttons to work, you had to insert a card. اب یہ لفٹ ایک ہوٹل میں لگا ہوا تھا اور اگر آپ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں اور اس کارڈ کو آپ پہلے سوائپ کریں گے اور اس کے بعد آپ بٹنس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب سوائپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سلاٹ بنائی جہاں پہ آپ کارڈ کو ڈال سکیں, بٹ دس واز ناٹ ویری ویزیبل. تو سلاٹ تو تھا جہاں پہ آپ نے کارڈ کو ڈالنا تھا لیکن ویزیبل نہیں تھا, اس لیے یوزر کو مشکل پیش آئی. سو ون کی پرنسپل از میکنگ تھنگس ویزیبل. جو فنکشنز آپ چاہتے ہیں یوزر استعمال کرے وہ ویزیبل ہونی چاہیے, وہ اس کی جو ہے سائٹ میں ہونی چاہیے. If we look at modern technology devices, تو اس میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ visibility کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہے. And there are many ways that we can improve these technology devices. For example, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, اس میں آپ سیڈیز کو پلے کرتے ہیں. Now usually these kind of players do not display and make visible information about what is being played. تو اگر آپ ان کو ویزیبل کر دیں, اس انفارمیشن کو ویزیبل کر دیں تو اس سے جو ہے اس کی یوزیبلٹی وہ بڑھ جائے گی. Coming on to computers, an example we can see is in a software. اب آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ دکھائی دے رہی ہے of a software called Microsoft Word. اب اس کے اندر آپ فائل پہ اگر جائیں اور آپ پراپرٹیز کو تلاش کرنا چاہیں, یعنی فائل مینیو پر جائیں اور پراپرٹیز کا آپشن تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو دس آپشن از بینگ ہڈن فرام یو. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ایروز ہیں which are at the bottom of the menu options, اس پہ کلک کرنا پڑے گا اینڈ اس کے بعد آپ کو یہ پراپرٹیز کا آپشن نظر آئے گا.
I find this option very annoying کیونکہ میں یہ آپشن اکثر استعمال کرتا ہوں. اینڈ ون آف دا تھنگس دیٹ دس ڈز از دیٹ اگر میں کچھ دیر استعمال کروں تو وہاں پہ رہتا ہے. اینڈ آفٹر سم ٹائم اٹ اسٹرینجلی ڈسپیئرز اینڈ گوز بیک ٹو دا باٹم آف دا لسٹ جہاں پہ یہ انویزیبل ہو جاتا ہے. سو دس از این ایگزامپل آف ناٹ میکنگ تھنگز ویزیبل, جس کی وجہ سے یوزیبلٹی آپ کی وہ پور ہو جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. So, make things visible. Now, another very important principle, apart from visibility, is affordance. Affordance kya hai? Affordance is a property of objects which helps us to realize and perceive what to do with the object. Let's take a look at some formal definitions of affordance. Affordance is the presence and the actual properties of a thing. It is the attribute of an object that allows people to know how to use it. تو affordance جو ہے یہ ایک آبجیکٹ کی ایسی پراپرٹیز ہیں کہ جو ہمیں کلو دیتی ہیں, ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ اس آبجیکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. So when you say to afford, it means to give a clue. So affordance is a very important principle in the design of computer-based systems. Generally, physical objects کو ہم زیادہ آسانی سے پرسیو کر سکتے ہیں اور ان کی افورڈنس بھی زیادہ پرسیپچولی آبویس ہے. سو ایوری ڈے لائف میں جو فزیکل آبجیکٹس جب ان کو پرسیو ہم کر سکتے ہیں اور اس کی افورڈنس اچھی ہے تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایمبیگویٹی نہیں ہوتی, اس میں کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی. To now better understand what the principle of affordance is, let's take a look at some examples from everyday life. روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں جس سے یہ ذرا واضح ہو جائے گا. For example, if you look at the mouse of a computer اور آپ اس کے بٹنس کو دیکھیں, so these buttons afford pushing. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو پش کرنا ہے. اگر آپ کسی ڈور ہینڈل کو دیکھیں سو اس کی افورڈنس کیا ہے کہ اس کو پل کرنا. اگر آپ چیئر کو دیکھیں اور چیئر کی جو فزیکل جو ریپرزنٹیشن ہے اسے آپ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھنا ہے. سو اے چیئر افورڈس سٹنگ, اے بال افورڈس باؤنسنگ. اور کچھ آبجیکٹس ہیں جو سالڈ ہوتے ہیں جیسے ووڈ ہے تو دس افورڈس سپورٹ. اس سے آپ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں سپورٹ ملے گی, یہ سالڈ آبجیکٹس ہیں. Another affordance of a door handle is grabbing and turning. آپ ڈور ہینڈل کو, ڈور کے ناب کو آپ گریب کر سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ ٹرن بھی کر سکتے ہیں. And if we consider slots, یعنی جو سوراخ ہوتے ہیں, تو اس کی افورڈنس یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈال سکتے ہیں, آپ کوئی چیز انسرٹ کر سکتے ہیں. For example, there are many slots on the motherboard of your PC. So, these slots, ان کی افورڈنس کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کوئی چیز انسرٹ کرنی ہے. For example, a sound card or a graphics card. اب افورڈنس جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے کیونکہ آبجیکٹس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو فزیکل آبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ آبجیکٹس ورچوئل ہوتے ہیں. جو آبجیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں یہ فزیکل آبجیکٹس ہیں جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. Now these objects, they have real affordance. Affordances دو طرح کی ہیں, real and perceived. Physical objects کی affordance یہ real ہوتی ہے and virtual objects کی affordance perceived ہوتی ہے. Real objects کی affordance یہ کافی obvious ہوتی ہے, یہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اور آسانی سے پرسیو کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی ایگزامپلس میں دیکھا تھا. بٹ ورچوئل آبجیکٹس دے کی ناٹ بی پرسیوڈ سو ایزلی, اور اس میں پرسیپشن جو ہوتی ہے یہ لرن ہوتی ہے, آپ کو کچھ چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں. سو دیز پرسیوڈ افورڈنسز فار دا فزیکل آبجیکٹس
اس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ کافی سیلف آبویس ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ورچوئل آبجیکٹس کی بات کریں, فار ایگزامپل سافٹ ویئر, تو اب یہ ایک ورچوئل اینٹی ہے. اب اس میں جو افورڈنسز ہیں یہ زیادہ ایزلی ریکگنائزیبل نہیں ہے, تو اس میں پہلے آپ کو کچھ لرن کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جب بھی آپ کو ایکشن کرتے ہیں کسی سافٹ ویئر میں, when you for example click using the mouse, اب اس میں اس کا یہ جو افورڈنس ہے یہ ایک لرنڈ کنونشن ہے, اس کو پہلے آپ کو لرن کرنا پڑے گا. اگر سافٹ ویئر کی ہم ایگزامپل لیں اور اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں, فار ایگزامپل آئیکونس. اب آئیکونس جو ہیں یہ سافٹ ویئر میں ان کی افورڈنس کیا ہے, ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ پہلے آپ کو لرن کرنا پڑے گا. تو یوزلی اب چونکہ ہم نے لرن کر لیا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی افورڈنس یہ ہے کہ ہم اس پہ کلک کر سکتے ہیں. سملرلی اسکرول بارس, اب اس کی افورڈنس پہلے آپ کو لرن کرنی پڑے گی. تو جو آپ نے لرن کر لی ہے تو یو نو اٹ مینس ٹو کلک آن اٹ اینڈ ڈریگ ڈاؤن. سملرلی اگر آپ ویب سائٹ کی ایگزامپل کنسیڈر کریں اور اس میں ہائپر لنکس ہوتے ہیں, now these hyperlinks they have an affordance, اور affordance کیا ہے کہ آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں اور کلک کرنے سے آپ کہیں اور جا سکیں گے. لیکن یہ جو پراپرٹی ہے, یہ جو affordance ہے, یہ پہلے آپ کو لرن کرنی پڑے گی. it is not perceptually obvious, یہ obvious نہیں ہے. سو فزیکل آبجیکٹس کی جو affordance یہ obvious ہوتی ہے, لیکن ورچوئل آبجیکٹس فار ایگزامپل سافٹ ویئر میں دیٹ ہیز ٹو بی لرنڈ, وہ پہلے آپ لرن کریں گے اینڈ دین یو کین یوز دوز آبجیکٹس. تو جب ہم کوئی سافٹ ویئر بنائیں اس میں افورڈنس جو ہم اس میں رکھیں, دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو سم لرنڈ کنونشن. ناؤ کمنگ آن ٹو اے ڈفرنٹ پرنسپل, دیٹ از آف کنسٹرینٹس. Everyday objects have many constraints which make it easy or hard for us to use them. اور یہ سافٹ ویئر میں بھی استعمال ہوتے ہیں. So let's take a look at what constraints are. Constraints کیا ہیں? This is restricting the kind of user interaction that can take place at a given moment in time. Constraints میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یوزر کی موومنٹ کو اور پاسبل ایکشنس کو کم کرتے ہیں, اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ کوئی ایررز پرفارم نہ کرے, so that the chances of errors are minimized. That is why we have constraints. Now there are different types of constraints: physical, logical and cultural. تو سب سے پہلے ہم physical constraints کو consider کرتے ہیں. physical constraints یہ ہیں کہ آپ ایک physical object کو ایک خاص طریقے سے استعمال کر سکیں. So your movement is restricted to one option. مثلاً اگر آپ نے دروازہ کھولنا ہو تو اس کے اندر آپ چابی صرف ایک طریقے سے ڈال سکتے ہیں, آپ دوسرے طریقے سے ٹرائی کریں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا. Similarly, if you want to insert a disk inside a computer, تو اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے. مثلاً آپ فلاپی ڈسک کی ایگزامپل لے لیں. If you insert it in a different way, تو پھر کیا ہوگا, آپ اس کو انسرٹ نہیں کر سکیں گے. سو دس از این ایگزامپل آف فزیکل کنسٹرینٹ. اب ہم آتے ہیں آن ٹو دا سیکنڈ ٹائپ آف کنسٹرینٹ وچ از لاجیکل کنسٹرینٹس. دس از ایکسپلوئٹنگ پیپلز ایوری ڈے کامن سینس ریزننگ اباؤٹ دا وے دا ورلڈ ورکس. اور اس میں ایگزامپل کیا ہے, از دیٹ لاجیکل ریلیشن شپ بٹوین دا فزیکل لیئر آف اے ڈیوائس and the way it works in an illustration. تو logical constraints کی ایگزامپل ہمیں دیکھنی ہو تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. اب یہ جو پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ایک کمپیوٹر کی ہے جس میں ہم نے دو پورٹس دکھائے ہیں. one port is for the mouse and the other is for the keyboard. اب آپ ذرا تھوڑا سا گیس کریں کہ کون سا پورٹ کس ڈیوائس کے لیے. Do the color coded icons help? کون سا آئیکن کس پورٹ کو ریفر کر رہا ہے. اب اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے, اس میں چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہیں. Now if we were to redesign this configuration
اس کو ہم تھوڑا سا ری ڈیزائن کریں اور اس میں لاجیکلی اس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ لاجیکل کنسٹرینٹس اس کے اندر بلٹ ان ہو جائیں. اب آپ کے سامنے ایک ری ڈیزائن ورژن نظر آ رہا ہے. فرسٹ آف آل the figure A. Figure A provides direct adjacent mapping between icons and connectors. اس میں آپ نے آئیکن کو بالکل اس پورٹ کے ساتھ رکھ دیا. اینڈ ان B, فگر B میں جو آئیکن ہے اور جو اس کا کلر ہے اسی کلر کو آپ نے پورٹ کے ارد گرد ڈال دیا. اب اس کی وجہ سے لاجیکل ایسوسیشن ہو جاتی ہے اور آپ لاجیکلی آپ کنسٹرین ہو جاتے ہیں ایک آپشن سلیکٹ کرنے میں. سو دس از این ایگزامپل آف لاجیکل کنسٹرینٹس. اس کے علاوہ کلچرل کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں. ناؤ دیز کنسٹرینٹس ہیو ٹو بی لرنڈ اور یہ آربیٹریری ہوتی ہیں. اگین دیز کنسٹرینٹس آر نیسسری تاکہ ہم ایررز جو ہیں وہ پروڈیوس نہ کریں. فار ایگزامپل اف یو ہیو بین ٹو اے یورپین سٹی تو وہاں پہ کچھ آپ کو سائنس نظر آئیں گے. یو ول سی اے ٹرائنگل جس کا بارڈر ریڈ ہے. ناؤ ان دا یورپین سٹیز, ان ویسٹرن سٹیز, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے, تو آپ ذرا خبردار ہو جائیے. جنرلی ریڈ کا جو کلر ہے دس از فار وارننگ, یہ خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کوشچن مارک کو دیکھیں تو اس کا مطلب یونیورسلی یہ ہے کہ آپ کچھ سوال پوچھ رہے ہیں. اف یو سی این ایرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی خاص سمت کی طرف جانا ہے. یو ہیو ٹو گو ٹوورڈز اے اسپیسیفک ڈائریکشن. اگر ایرو رائٹ کی طرف ہے تو آپ نے رائٹ طرف جانا ہے, اور اگر لیفٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے تو آپ نے لیفٹ کی طرف جانا ہے. اینڈ سملرلی دیر آر مینی کنسٹرینٹس جس کو ہم کلچرل کنسٹرینٹس کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کوئی ایررز جو ہے وہ پروڈیوس کرنے میں ہم لمٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ ذرا کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے. Now constraints are also used in software. سافٹ ویئر میں کنسٹرینٹس کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ اگین ٹو لمٹ دی آپشنز اویلیبل ٹو دا یوزر, تاکہ یوزر جو ہے وہ کوئی اننیسسری ایکشن پرفارم نہ کریں. تو ایک خاص وقت پر ایٹ اے سرٹن مومنٹ ان ٹائم اگر یوزر ایکس وائی زی فنکشنز پرفارم نہیں کر سکتا تو وہ چیزیں آپ اس سے ہائڈ کر دیں یا آپ اسے ڈسیبل کر دیں. سو جیسا کہ ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہ ایک سافٹ ویئر ہے, ایک اسکرین شاٹ ہے سافٹ ویئر کی, اور اس میں کچھ بٹنس جو ہیں وہ ڈسیبل ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فنکشنز یہ اس وقت استعمال نہیں ہونے چاہیے یا نہیں ہو سکتے. سو دیز ہیو بین لمیٹڈ بائی کنسٹریننگ دم, بائی کنسٹریننگ دا یوزر, اور ہم نے اس کو ڈسیبل کر دیا. Now we come on to another very important principle, and that is of mapping. Mapping کیا ہے؟ آئیے ایک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. Mapping can be defined as the relationship between controls and their effects in the world. تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اور اس پہ جو کنٹرولز ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس ڈیوائس کو کنٹرول کرتے ہیں, تو جب آپ اس کنٹرول کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا انٹینڈڈ ایکشن کیا ہونا چاہیے, اس کا انٹینڈڈ کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے, اس کا افیکٹ کیا ہونا چاہیے. دس از نون ایز میپنگ. اس ریلیشن شپ کو میپنگ کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک فگر ہے جس میں ڈفرنٹ کنٹرول بٹنس دکھائی دیے گئے ہیں. ناؤ دس از این ایگزامپل آف فور میپنگ آف کنٹرول بٹنس. ناؤ look at the other diagram. This is a slightly better example of mapping. کیوں؟ کیونکہ سیکنڈ ایگزامپل میں جو میپنگ ہوئی ہے this is mapped onto the natural sequence of actions. اب یہ بٹنز آپ کو اکثر کسی ٹیپ ریکارڈر میں یا سی ڈی پلیئر میں نظر آئیں گے. سو نیچرل سیکوینس آف ایکشن کیا ہے کہ فاسٹ ریوائنڈ ہو, پھر پلے ہو, اینڈ دین فارورڈ ہو, اور پھر فاسٹ فارورڈ ہو. سو ان دس ایگزامپل وی آر میپنگ, وی ہیو دی کنفیگریشن آف دی کنٹرولز از میپڈ آن ٹو دی ڈائریکشنالٹی آف دی ایکشنز, اور یہ میپنگ زیادہ نیچرل ہے بنسبت پہلی ایگزامپل کی. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. دس ایگزامپل از آف این اوون اینڈ سم برنرز آن اے اسٹوو.
تو یہ برنرز ہیں, یہ چولہا ہے جس پہ آپ رکھ کے کھانا بنا سکتے ہیں. سو دس ہیز 4 برنرز اور اس کے 4 کنٹرولز ہیں ABCD. اب آپ ذرا گیس کیجئے کہ کون سا کنٹرول کس برنر پہ میپ ہوتا ہے. دیکھا آپ نے, یہ تھوڑا سا مشکل ہے, یہ ذرا کنفیوزنگ ہے اور اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے. دیر از ایمبیگوٹی ان دس میپنگ. According to this configuration, there can be 24 possibilities of the kind of mappings of these controls onto the burners. 24 possibilities. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ڈیزائن. اب اس ڈیزائن میں آپ دیکھ رہے ہیں that the burners are placed at a distance from one another, اور جو ان کے کنٹرولز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے رکھے گئے ہیں. سو دس از اے بیٹر اینڈ مور نیچرل میپنگ. اب اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ کون سا کنٹرول وہ کس برنر کے لیے ہے, تو دس از مچ ایزیئر ان دس ایگزامپل کمپیئر ٹو دی پریویس ایگزامپل. Now let's move on to another principle, and that is of consistency. Consistency is making sure that similar operations have similar features. So, in consistency, we want to design interfaces to have similar operations and to use similar elements for similar tasks. مثلاً جب بھی آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ شارٹ کٹ کیز ہوتے ہیں, and these usually start with control button. تو آپ کنٹرول کا بٹن دباتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور کی دباتے ہیں. Now usually these functions are consistent. So if you have control C دبائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز کاپی کر رہے ہیں. But if you use one software and you press control C اور کاپی نہیں بلکہ پیسٹ ہو رہا ہے, تو اب یہ فنکشن تو جائز ہے لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے. سو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوگی, اینڈ دس از بیڈ یوزبلٹی. سو آپ کوشش یہ کریں to ensure consistency within your designs. اسی طریقے سے اگر آپ ویب سائٹ کی مثال لے لیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں. مثلا لوگو ہے کسی ویب سائٹ کا. اب ایک ہی ویب سائٹ کے اندر ایک لوگو وہ کبھی آپ کو پیج کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اور اسی ویب سائٹ کے اندر دوسرے پیج پر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اور کبھی کہیں اور نظر آ رہا ہے. سو دس از انکنسسٹنٹ, اور اس کی وجہ سے جو یوزر کا جو مینٹل ماڈل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اف یو کیپ تھنگس کنسسٹنٹ, دا یوزر ول ڈیولپ اے گڈ مینٹل ماڈل. تو کنسسٹنسی انشور کرنے سے آپ کی ایپلیکیشن اور سافٹ ویئر that will become easier to use. Now we come to another principle called feedback. Feedback is providing the user with information about the actions that have been performed. تو یوزر جو ہے وہ کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی انفارمیشن ملنی چاہیے کہ میں نے جو ایکشن پرفارم کیا ہے وہ واقعی وہ چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. مثلا آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اینڈ آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں آن این ای کامرس سائٹ, اور اس کے لیے آپ ایک بٹن کو کلک کرتے ہیں. ناؤ آل آف اے سڈن دا اسکرین گوز بلینک اینڈ آپ کو ایک اور پیج نظر آ جاتا ہے. تو آپ نے پہلے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ڈالی تھی اور نیکسٹ پیج پہ بلینک آپ کو نظر آیا, اس کے بعد کوئی اور پیج نظر آ گیا. دیر واز نو کمیونیکیشن ٹو ٹیل یو کہ آپ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. سو دس از پور فیڈ بیک. فیڈ بیک دینے کے کئی طریقے ہیں. آپ ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں, آپ اینیمیشن کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں, آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی میسج بھی دکھا سکتے ہیں. The purpose is to provide feedback تاکہ یوزر کو پتہ چل جائے کہ جو وہ کام کرنا چاہ رہا تھا وہ واقعی ہو گیا ہے یا نہیں. Now we come to looking at the 7 stages of the action cycle. لیکچر کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ we can use this as a design aid to build better systems, to build better mental models. So, the 7 stages of action وہ آپ جانتے ہیں,
اس میں آپ گولز بناتے ہیں, انٹینشنس, سیکوینس آف ایکشنز اینڈ دین ایگزیکیوشن آف ایکشنز, اور اس کے بعد دیر آر اسٹیپس فار پرسیونگ دی ریزلٹ, اور آپ اس کو پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں. سو دا وے یو کین یوز دس ایز اے چیک لسٹ از بائی آسکنگ کوشچنس فار ایوری اسٹیپ آف دس سائیکل. فار ایگزامپل یو کین سے کین آئی ڈیٹرمن دا فنکشن آف دا ڈیوائس, جس کی بیسس پہ میں گول بنا سکوں. کین یو ٹیل واٹ ایکشنز آر پاسبل ود دس ڈیوائس, انٹینشن ٹو ایکٹ. کین یو ڈیٹرمن میپنگ فرام انٹینشن ٹو فزیکل موومنٹ, آپ میپنگ کر سکتے ہیں اپنے انٹینشن سے اس کے کنٹرولز کے اوپر. کین یو پرفارم دی ایکشن سیکوینس, اینڈ ونس یو پرفارمڈ اٹ ڈز دا سسٹم پرووائڈ فیڈ بیک, ڈز اٹ ٹیل یو واٹ اسٹیٹ از ان. کین یو ڈیٹرمن میپنگ from system state to interpretation, and can you tell if the system is in the desired state? So these steps can be used for a design aid in building better systems, جس کی وجہ سے mental models آپ کے بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کئی اور ڈیزائن گائیڈ لائنس ہیں جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں to build better systems. تو کوشش یہی ہونی چاہیے as a designer to build a conceptual model which actually fits into the mental model. So good conceptual models and use of these design principles will ensure that you will not cause problems for the user. So that brings us to the end of today's lecture, where we have studied different models. ہم نے mental models کو دیکھا, and we saw how they are related to conceptual models. And then we also looked at different design principles that can be used to design better systems. ایسے systems جن کو استعمال کر کے یوزر جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہوں اور جس کی یوزبلٹی اچھی ہو. So in our next lectures we will continue our journey about design. So until next time, take care. Allah Hafiz.